अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तालीम व तरबियत के इस प्रोग्राम शम्ए इल्म में हम आज ग्रेजुएशन के ताल्लुक़ से बात करेंगे। इब्तिदाई तालीम से फ़ारिग होकर जब हमारे बच्चे कॉलेज पहुँचते हैं और ग्रेजुएशन के मरहले तक पहुँचते हैं, उस वक्त उनकी हालत कैसे रहती है, और वही हम जानना चाहते हैं कि क्या ग्रेजुएशन थके हारे मुसाफिरों का कंपार्टमेंट है? कहाँ पर मामलात बिगड़ते हैं? क्या वजह है जिसकी वजह से हर सू हमको यही मंजर नज़र आता है? होता क्या है, हमारे यहाँ पर 10वीं 12वीं यहाँ तक जो हमारे बच्चे रहते हैं बड़े पुरजोश रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं, फ़ाल भी होते हैं, और उसके ज़रिए से वो कुछ अपना मुस्तकबिल बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन 10वीं और 12वीं के इस ट्रेन में जो ज़िंदगी नज़र आती है, उसका छोटा सा भी हिस्सा ग्रेजुएशन के ट्रेन में नज़र क्यों नहीं आता? ऐसा क्यों होता है कि इसमें सारे उकताए हुए शहर नज़र आते हैं जो नीम गुनूदगी के आलम में सफ़र करते रहते हैं। दुनिया भर की सारी यासियत, सारी मायूसी और सारा फ्रस्ट्रेशन अपने जहनों पर, दिमाग पर, अपने चेहरे पर ओढ़े हुए। क्या वजह है कि इस तरीके से वो सफ़र कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी पता नहीं है। पूछते रहे दूसरे मुसाफिरों से, भाई ये गाड़ी कहाँ जा रही है, पता भी नहीं उनको। इस दर्ज वो बेसमती का शिकार होते हैं कि फिर उस ट्रेन की जंजीर रास्ते में ही खींच कर कहीं ना कहीं कूद जाते हैं, यानी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये मंज़र हमारे यहाँ पर जो है वो इंतहाई तकलीफ़ दे, और हज़ारों लाखों नौजवान इसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और सफ़र कर रहे हैं, और फिर ये शोबा जो है ग्रेजुएशन का वो बदनाम होते रहता है कि इस शोबे में जाने के बाद, ग्रेजुएट बनने के बाद भी कोई सुकून नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई करियर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये लेबल लग जाता है इन सारे मुसाफिरों पर कि ये फ्रस्ट्रेशन में, मायूसी और यासियत में इसलिए आ गए हैं कि ये ग्रेजुएशन का डब्बा जो है वो उन पर तकलीफ़ दे, और कोई मंजिल की निशानदही इससे नहीं हो रही है। इस ज़हनियत को हमको तब्दील करने की ज़रूरत है, और वो कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ पर 10वीं और 12वीं के बाद कुछ बड़े बड़े जो करियर हैं, कोर्सेस हैं, उसके रास्ते खोलते हैं, और वो ऐसे करियर और कोर्सेस हैं जो हमारे माँ बाप और माशरे के आसाब पर छाए हुए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, फिनिश, इससे ज़्यादा वो कुछ सोचते नहीं हैं। इसलिए उनमें, उन बच्चों में, उन डिब्बों में आपको एंथुसियाज्म, आपको स्पिरिट, आगे बढ़ने की ये क़ुव्वत, ये खूब नज़र आती है। रात रात भर जाग रहे हैं, स्टडी हो रही है, पढ़ाई हो रही है, यादा हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, मॉडल पेपर्स हल किए जा रहे हैं। ये सिलसिला इन दिनों में इन इम्तहानात के लिए होता है। लेकिन जब ग्रेजुएशन की बात आती है तो चूँकि वो बड़ी बेतरतीबी से इस डिब्बे में चढ़ गए हैं, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं होता है कि आगे अब वो करना क्या है और क्या कर सकते हैं, और इसीलिए वो इंतहा दर्जे की मायूसी का शिकार होकर आगे बढ़ते रहते हैं। इसको अब हमको कहीं ना कहीं पर ख़त्म करना है, कहीं ना कहीं पर इसको हमको अगर ब्रेक लगाना है तो उसके लिए अपने रुझान, अपनी फ़िक्र को मुस्बत बनाना पड़ेगा। पहला काम को ये करना पड़ेगा कि चंद ही पेशों को अहमियत न देते हुए हमको मुकम्मल तौर पर स्टडी करनी पड़ेगी कि आखिर दूसरे पेशों में भी मौक़े दस्तयाब हैं या नहीं हैं, ये दरियाफ़्त करना पड़ेगा। और इस ग्रेजुएशन को बामाने बनाने के लिए अपने ज़हनियत को बदलना होगा, अपने जहन को इसके लिए तैयार करना होगा,
اور یہ اگر نہیں ہوتا ہے تو بات ہو جائے گی یہ کہ ڈر اس بات کا ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں پوری قوم جو ہے وہ 10ویں 12 کے بعد رک نہ جائے، کیونکہ ان کے سامنے جو مثالیں ہوں گی وہ انتہا درجے کی مایوسی کو اپنے اوپر لادے ہوئے۔ اس لیے ان ڈبوں میں بھی حشاش بشاش اور زندگی سے بھرے ہوئے چہرے ہم کو نظر کیسے آ جائیں، اس کے لیے پورے سماج کو، والدین کو، معاشرے کو، ماہرین تعلیم کو اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ اس زمن میں گریجویشن کی طرف لپکنے والے ہمارے بچے جو ہیں، ان کی بڑی اکثریت بہت کم نمبرات سے پاس ہوتی ہے، اس لیے ادھر جاتی ہے، کیونکہ جو بڑے زیادہ نمبرات والے کورسز ہیں وہ 10ویں یا 12ویں پہ ختم ہو رہے ہیں، اور گریجویشن میں جو مال آ رہا ہے وہ خام مال آ رہا ہے۔ اس میں بآسانی سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اہم کورسز ہیں ان کے لیے گریجویشن کو لازمی قرار دیا جائے، اور یہ اگر ہوتا ہے اور کئی اہم کورسز ہیں ان کی شروعات گریجویشن کے بعد میں ہوتی ہے تو یقینی طور پر ہمارے بچے اس کی طرف ایک آس کے ساتھ میں لپکیں گے، کسی یاسیت اور کسی مایوسی کے ساتھ میں نہیں، اور زیادہ سے زیادہ نمبر لیتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے۔ اس کے تعلق سے سرد مہری آخر کیوں ہے ہمارے علاقوں میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گریجویشن کے بعد کیا، یہ بار بار سوال ہمارے بچوں کو ستاتے رہتا ہے۔ اس کا علم انہیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی ان کی آگے بڑھتی نہیں ہے، اور وہ اس درجے مایوسی کا شکار ہیں کہ اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ ایک قدم اپنے گھر سے نکالتے بھی نہیں ہیں، باہر جاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے اس کی وجہ سے ہمارے اس گریجویشن کے ایک فیکٹری کھل گئی ہے ہمارے یہاں پر۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد آگے جب جائیں گے وہاں پر تو یا تو یہ کوئی گھنا یا بھیانک جنگل ہوگا یا ڈیڈ اینڈ ہوگا جس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہماری کمی اور خامی جو ہے، جو نالج کی کمی کی بنا پر ہے، جو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اس کے لیے اسکول کی سطح سے ہی اگر ہم ذہن سازی کریں کہ یہ اس گریجویشن کے معاملے میں ان کے لیے کیا کیا مواقع دستیاب ہیں، تو اس کے بعد میں یقینی طور پر جو ذہین ترین بچے ہیں وہ بھی اس کی طرف لپکیں گے، اور بلا شبہ کئی ماہرین تعلیم اس سے متفق ہوں گے کہ ایک گریجویشن کے بعد میں جو ایک ان میں میچورٹی آئے گی اور جو ان میں ایک کسی چیز کو سمجھنے کی ایک بالغ نظری ان میں پیدا ہو جائے گی، تو اس سے فائدہ ہوگا اس پورے تعلیمی نظام کو بھی اور ان بچوں کو بھی۔ اس لیے ایسے کورسز کی ہم کو تشکیل دینی چاہیے کہ جو گریجویشن کے بعد میں ہیں اور ان کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ یہ کورسز کچھ یونیورسٹیز میں کہیں کہیں پر ہیں، کچھ مغربی یونیورسٹیز میں ہیں، امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں ہیں۔ آج WTO کے سیلاب کی وجہ سے ہمارا ملک اور بر صغیر بھی کسی لحاظ سے اس سے بچ نہیں پائے گا، وہ پورا سیلاب یہاں پر آ جائے گا، لیکن اس کو روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ بہا لے جائے گا ہمارے اس پورے تعلیمی نظام کو۔ ہمارے میں سکت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے کہ ہم ایسے کورسز کا انعقاد کر سکتے ہیں، ایسے کورسز کو رائج کر سکتے ہیں جو گریجویشن کے بعد میں کھلتے ہیں، اور ان کا بہت اسکوپ ہے، بہت اس کی اہمیت ہے۔ گریجویشن کے اس ڈبے میں کتنے قسم کے کیسے کیسے مسافر ہوتے ہیں، ذرا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کسی بلا مقصد یا کسی مقصد کے بغیر اس ڈبے میں سفر کر رہے ہیں اور گریجویشن کی فیکٹری کا ایک حصہ بننے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے بچے آگے چل کر کوئی بھی نمایاں کارکردگی تعلیمی فیلڈ میں نہیں کر پاتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ 3 سال کا جو کورس ہوتا ہے گریجویشن کا، وہ 3 دونی 6 اور 3 دونی 9 سال بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے سرٹیفکیٹس اور مارک شیٹس اتنے جمع کرتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے ان کا امتحان لیتے لیتے تھک جاتی ہے،
ایسے لوگ، اگر یہ گریجویشن کا شعبہ جو ہے اس کو ہم کو بدنامی سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہر ایک کو اس محاذ پر کام کرنا پڑے گا۔ کیا اور کیسے کام کرنا پڑے گا، اور کمیاں اور خامیاں اس ڈپارٹمنٹ میں کیسی اور کس بنا پر نظر آ رہی ہیں، اس بات کو ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صحابہ کرام اسلام کے لیے قربانی دینے والے، بہترین کردار والے لوگ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ مہذب و گفتار والے لوگ، تم ان کو کبھی رکوع کی حالت میں دیکھو گے، کبھی سجدے کی حالت میں دیکھو گے، یعنی اللہ کی عبادت میں دیکھ پاؤ گے۔ زبردست ایثار والے لوگ، اور اللہ کی مرضی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ مفتی شکیل سیتاپوری، مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں، بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنے شب و روز صرف اللہ کی رضا کے لیے گزارے، آسمانی ہدایت کے ستارے، ہر اتوار شام 6 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ My name is Farid Zakir Naik. I am Zikra Naik. My name is Rushta Naik. You are the best of people, evolved for mankind, in telling what they like, and forbidding what they love, and believing in Allah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. The Wonder Kids، ہر منگل شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم آج گریجویشن کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اس ڈبے کا اور ان کے مسافروں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ گریجویشن کے اس ڈبے میں کتنے قسم کے کیسے کیسے مسافر ہوتے ہیں، ذرا ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کسی بلا مقصد یا کسی مقصد کے بغیر اس ڈبے میں سفر کر رہے ہیں اور گریجویشن کی فیکٹری کا ایک حصہ بننے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے بچے آگے چل کر کوئی بھی نمایاں کارکردگی تعلیمی فیلڈ میں نہیں کر پاتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ 3 سال کا جو کورس ہوتا ہے گریجویشن کا، وہ 3 دونی 6 اور 3 دونی 9 سال بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے سرٹیفکیٹس اور مارک شیٹس اتنے جمع کرتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے ان کا امتحان لیتے لیتے تھک جاتی ہے۔ ایسے لوگ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، اپنے ماں باپ کو گمراہ کیے ہوئے ہیں، گریجویشن میں کیوں جا رہے ہیں ان کو بتایا نہیں ان کو۔ کبھی کبھی وہ لوگ کہتے ہیں، ماں کو خط لکھتے ہیں کہ میں FY BSc پاس ہو گیا ہوں اور فرسٹ ایئر BSc میں داخل ہو گیا ہوں۔ بیچاری ماں، بیچارے باپ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ FY جو ہے وہی فرسٹ ایئر ہے،
وہ سمجھتے بیٹا پاس ہو گیا، فیل در فیل ہوتے جاتا ہے، اور ماں باپ ان کے گمراہ ہوتے رہتے ہیں. بوڑھی آنکھیں ترس جاتی ہیں اس دن دیکھنے کے لیے کہ کب ان کا بیٹا ایک بڑا افسر بن کر گاؤں میں واپس آ جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے، اور پھر گریجویشن کا یہ ڈبہ جو ہے یہ بدنام ہوتے رہتا ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں اس ڈبے میں، وہ مسافر جو بڑے گھر کے بیٹے ہیں، جو صرف عیش و آرام یا تفریح کے لیے یا وقت گزاری کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہ کچھ بھی آگے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان بڑے گھر کے بچوں میں، بیٹوں میں ایک بڑی اکثریت وہ ہے جن کے خاندانی کچھ بزنس ہیں، کاروبار ہیں. تجارت کے تعلق سے ہم کو باخبر اس لیے ہونے کی ضرورت ہے. اکثر ہمارے لڑکے اور بڑے گھر کے بیٹے خاص طور پر بیوقوف بناتے رہتے ماں باپ کو، ارے کیا سب الجبرا، جیومیٹری، جغرافی، یہ وہ سب، فزکس، کیمسٹری. امی میں بزنس ہوں گا. بزنس کیسا بزنس، کون سا بزنس، اس کا کوئی علم نہیں ہے. اور ماں باپ بھی اس جھانسے میں آتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ تجارت کرے گا، اس سے بڑی خوشحالی آنے والی ہے ہمارے یہاں پر. لیکن یہ جو خاندانی بزنس ہے اس کے ذم میں یہ کالج اور اسکولیں چھوڑ رہے ہیں. ان کو ہم بتائیں کہ دو خاص باتوں کی وجہ سے یہ تجارت کب رہے گی، ٹکے گی، کچھ کہہ نہیں سکتے. نمبر ایک، جب بٹوارا ہوتا ہے تب یہ تجارت کا قد کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ کم نظر آتا ہے، بونا نظر آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایک 10 بائی 10 کی ایک فٹ کی دکان ہے جس میں ہارڈ ویئر کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں. ایک صاحب، 3 بیٹے، تینوں میں سے ایک کو نہیں پڑھایا کہ بھائی وہاں بیٹھنے کو آیا، تھوڑا حساب کتاب آ گیا، کتنا مال آیا، کتنا مال آیا، خود کا کافی ہے. لیکن ان کو پڑھایا نہیں، اتنا ہی نالج ان کے پاس میں ہے، کتنا مال آیا، کتنا گیا، اس کا چھوٹا سا حساب کتاب. تینوں بچے دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے. اب بٹوارا ہو رہا ہے، ہر ایک کے حصے میں آ رہی ہے 3 فٹ کی دکان. تینوں بھائی وہی چیز بیچ رہے ہیں لیکن دکان کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہوئے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ان بیٹوں نے بھی اگر اپنے بچوں کو آئندہ نہیں پڑھایا تو ان کے بچوں کے حصے میں کون سی دکان آنے والی ہے؟ غالباً 1 فٹ کی. تصور کیجئے ایسے کسی دکان کا، کہ ایسے کسی کاروبار کا کہ 1 فٹ کی دکان ہو. بٹوارے میں اس کا قد اتنا بڑا نظر آتا ہے. دوسری بات، جب مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں یہ کتنا ہی بڑا کاروبار کیوں نہ ہو وہ ٹکتا نہیں، نپتا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی کہ یہ جو فائنینشیل کرائسس ہیں، جو معاشی بحران ہیں، اس کی وجہ سے بڑے بڑے بزنس مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ہم مثال دیں گے کہ بھئی یہ چمڑے کے بزنس کہ بہت بڑے بزنس ہوا کرتے تھے، اب چین کا حملہ اس پہ بھی ہو چکا ہے اور مصنوعی چمڑے آ گئے ہیں کم قیمت پر، زیادہ بہتر. چمڑے کے بزنس جو ہیں وہ ختم ہونے آ رہے ہیں. ماربل، یہ جو ہے بہت بڑا بزنس، کروڑوں کا بزنس، مصنوعی ماربل بھی آ چکا ہے. اب یعنی ان بزنس کا کیا ہوگا، ان کاروبار کا کیا ہوگا؟ تو جب مقابلہ ہوتا ہے تب کتنا ہی بڑا بزنس کیوں نہ ہو وہ ٹکتا نہیں ہے. کوئی بھی خاندانی کاروبار دوسری نسل میں جاتا ہوگا، تیسری اور چوتھی نسل میں بہت کم جاتا ہے. یہ جو کاروبار کے وجہ سے بچے ہمارے گریجویشن میں پڑھ نہیں رہے ہیں اور اپنا رزلٹ تباہ کر رہے ہیں، تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کے والدین کو سوچنا یہ ہے کہ کاروبار آپ کا خاندانی ہے، بزنس ہے، وہ ہے جگہ اپنی جگہ پر، وہ قائم رہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ پڑھاتے ہیں تو یقینی طور پر وہ آپ کا جو خاندانی بزنس ہے اس کو 4 چاند لگا سکتا ہے، اس میں بہتری پیدا کر سکتا ہے، اس کو امپروو کر سکتا ہے، اس کو آگے لے جا سکتا ہے، صرف اپنے نالج کی بنا پر. جو روایتی نالج آپ نے اس کو دے دیا ہے کہ کتنا مال آیا، کتنا گیا، کتنی تنخواہ ہے، کتنا دینا ہے، یہ چیزیں آپ نے اس بچے کو بتائی ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کاروبار کے بزنس کے سارے گر اس کو سکھا دیے ہیں، تو غلط بات ہے. آپ کی ہی موجودگی میں، آپ جب حیات ہیں اسی وقت خدا نخواستہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ
کہ آپ کا بزنس جو ہے، آپ کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہوتے آیا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے اس وقت کہ جب کاروبار کے تعلق سے ہمارے یہاں پر مثبت رویہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تعلیم مکمل چھوڑ چھاڑ کے ہمارا نوجوان پورا طبقہ جو ہے وہ اس بزنس کے سایوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کاروبار کے سایوں کے پیچھے، تو یقیناً اس میں تباہی ہمارے حصے میں آ رہی ہے۔ تجارت کے تعلق سے جو رویہ ہمارے پر ہوتا ہے، اس وقت ہمارے والدین کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر 10 سال کے بعد میں تجارت کا یا بزنس کا منظر جو ہے وہ پوری طریقے سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور روایتی جو کاروبار ہیں وہ منظر سے آہستہ آہستہ ہٹتے جاتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کے بچے میں وہ سکت و طاقت موجود ہے کہ جس سے بدلتے ہوئے اس سماج کو، بدلتے ہوئے اس رواج کو وہ نبھا سکے اور قائم رکھ سکے۔ یہ اگر نہیں ہے تو آپ کا کاروبار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ٹکے گا نہیں، وہ آگے بڑھے گا نہیں۔ تو اس کے لیے آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ تجارت کا شور نہیں بلکہ شعور پیدا کرنا ہے ہمارے نوجوانوں میں، اور وہ شعور پیدا کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ سارے جو 20 سکولز ہیں، بزنس سکولز ہیں، وہ تجارت کے سارے گر، سارے فارمولے سب کے سب وہیں سے ملتے ہیں۔ ہم یہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذاتی دلچسپی اور اپنی ایک دور اندیشی اس سے بھی ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات بھی طے ہے کہ جو نئے کاروبار ہیں جو آج چھائے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں کئی جگہوں پر، اس کے لیے روایتی سوچ اور روایتی کاروبار کسی طریقے سے کام نہیں آ رہے۔ تو اس کے لیے ان کو روایتی سوچ سے ہٹ کر اپنے بچوں کو نئے تقاضوں اور نئے چیلنجز کو قبول کرنے کے لائق بنانا چاہیے، اور کاروبار کے صحیح ڈیفینیشن، صحیح تعریف جو ہے وہ ہمارے بچوں کو سمجھانی چاہیے، اور اس سے پہلے ہمارے والدین کی سمجھ میں وہ بات آنی چاہیے، کیونکہ یہ ٹکنے والی نبھنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہمارے بچے کالجوں سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں یا کالجوں کے سفر میں ہیں لیکن بڑی ہی مایوسی اپنے چہرے پہ لادے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے وقتی فائدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو قلیل مدتی فائدے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ماں باپ خود بھی خوش ہیں کہ دن کے آخر میں ایک اچھی خاصی رقم یہ لے کے آ رہا ہے، وہ اس کو کاروبار بھی سمجھ رہے ہیں اور پروفیشن بھی سمجھ رہے ہیں۔ ہم خود گواہ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں آج، اور آپ سب خود بھی گواہ ہیں کہ ان خاص طور پر 2 دہائیوں میں پچھلے کیسے کیسے کاروبار آئے اور چلے گئے، اور اس میں کوئی دمخم نہیں تھا، اس لیے اپنی موت آپ مر گئے۔ آئی ٹی میں بھی، الیکٹرانکس میں بھی، کمپیوٹرز میں بھی جو ابتدائی کاروبار تھے وہ آج کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جو ابتدائی باتیں تھیں وہ آج یہاں سے منظر سے پوری ہٹ گئی ہیں۔ یہ جو معاملات ہوئے ہیں اس کی بنا پر ہم کو سوچنا یہ کہ ہمارے بچے کا مقابلہ بہر صورت ایک بیسٹ کسی پروفیشن کے ساتھ میں، بیسٹ کسی بزنس مین کے ساتھ میں آگے چل کر ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے بچے کو اگر تیار کرنا ہے تو ہم کو سوچنا یہ کہ یہ بزنس اور تجارت سے ہٹ کر اگر اس گریجویشن کی باتوں کو، اس مرحلے کو اگر ہم با مقصد اور با معنی بناتے ہیں تو یقینی طور پر وہ ان کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ گریجویشن کے شعبے کو ہم با معنی اور با مقصد کیسے بنائیں گے، اور اس کے لیے ہر ایک کا اپنا رول کیا ہے، رویہ کیا ہے، اور ہماری فکر اور ہماری سوچ کو ہم کو کیسے بدلنا ہوگا۔ آج اگر ہم نے یہ سوچ نہیں بدلی اور اسی طریقے سے ہمارا جو سرمایہ ہے، جو اثاثہ ہے، نوجوان طبقہ، وہ اسی ڈبے میں، اسی گاڑی میں سفر کرتے رہا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ کسی اچھی منزل پہ پہنچ پائے گا، کیونکہ وہاں پر اس کو
کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں اس مایوسی کا شکار ہو کے ضائع ہو رہی ہیں، تو اس صورت میں گریجویشن ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے اور وہ اس بنا پر بات اس کی آگے نہیں بڑھ پاتی ہے اور وہ کوئی بامعنی زندگی گزارنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہم اپنی اس بات کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک تو کرتی ہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ بھی کرتی ہے، یعنی دونوں طرف سے بھلائی، دونوں جہانوں میں کامیابی۔ اپنی زکوٰۃ دین حق کو پھیلانے میں لگائیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، Quadrant Court, 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Postcode B151TH. Pound account number 011-32301. Euro account number 011-32302. US dollar account number 011-32303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321۔ آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ دنیا ایک سرائے فانی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا سراسر